مولانا شمسुद्दीन के तमाम बयानात और डेली दर्स कुरान को सुनने के लिए मौलाना शमसुद्दीन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल के आइकन को लाजमी दबाएं ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिल करीम व इज़ अख़ज़ना मीसाक़कुम, और जब हमने लिया तुमसे पक्का वादा, व रफ़अना फ़ौक़कुमुत तूर, और बुलंद कर दिया तुम्हारे ऊपर तूर को, खुज़ू मा आतैनाकुम बिक़ुव्वतिन, ले लो कुव्वत के साथ जो कुछ हमने तुमको दिया है, वज़कुरू मा फ़ीहि, और याद करो जो कुछ उसमें है, लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ। सुम्मा तवल्लैतुम मिन बादि ज़ालिका, फिर इसके बाद तुमने रुख फेर लिया। फलौला फ़ज़्लुल्लाहि अलैकुम व रहमतुहु, अगर न होता फजल अल्लाह का तुम पर और उसकी रहमत, लकुन्तुम मिनल खासिरीन, तो तुम जरूर हो जाते नुकसान उठाने वालों में से। वलक़द अलिमतुमुल्लज़ीना अतदौ मिनकुम, और अलबत्ता तहकीक तुमने उन लोगों को जान लिया जिन्होंने हद से ज्यादती की तुम में से। फिस सब्त, हफ्ते के दिन के मामले में। फ़क़ुलना लहुम, बस हमने कह दिया उनको, कूनू क़िरदतन ख़ासिईन, हो जाओ जलील बंदर। फ़जअलनाहा नकालन लिमा बैन यदैहा, बस हमने बना दिया इस वाक़या को इबरत उन लोगों के लिए जो उस वक्त मौजूद थे, वमा खल्फ़हा, और उन लोगों के लिए जो बाद में आने वाले थे, व मौइज़तल लिलमुत्तक़ीन, और इसको नसीहत बना दिया मुत्तकीन के लिए। बनी इसराइल की उन बातों का जो खालिक़ कायनात ने उन पर इनामात की सूरत में उनको इनायत फरमाई, उनका तज़किरा हो रहा है, और उसके साथ साथ उन निमतों की नाक़दरी नाशुक्री और उनकी तरफ से अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी जो है उसका भी तज़किरा हो रहा है। उसी सिलसिले में इरशाद फरमाया कि बनी इसराइल मैदान तीह के अंदर पहुंचने के बाद आज़ादी की ज़िंदगी मिली तो कहने लगे कि हज़रत कोई कानून होना चाहिए जिसके तहत हम अपनी ज़िंदगी गुजार सकें। मूसा अलैहिस्सलाम ने बारगाह इलाही में अर्ज की तो खालिक़ कायनात ने तौरात के देने का वादा फरमाया, और मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म हुआ कि आप कोह तूर पर तशरीफ ले आए। मूसा अलैहिस्सलाम कोह तूर पर तशरीफ ले गए और बनी इसराइल से 30 दिन का वादा जो है कि 30 दिन के बाद मैं वापस आऊंगा, तुम अपने मामलात हजरत हारून अलैहिस्सलाम की सरबराही और सरकर्दगी में और क़यादत में अपने मामलात को ठीक और दुरुस्त तौर पर अंजाम देते रहो। ये आप हिदायत करके तशरीफ ले गए। अल्लाह ताला की तरफ से 30 दिन गुजरने के बाद 10 दिन का और इजाफा कर दिया गया, और दर हकीकत इन 10 दिनों से अल्लाह पाक ने बनी इसराइल की ईमानी कैफियत जो है उसका इम्तिहान लिया।
جس سے ان کا جو حکم نامہ اللہ سے مانگ رہے تھے اس پر ان کے عمل کی جو حالت تھی اس کا پردہ جو ہے وہ بھی اٹھ گیا۔ بنی اسرائیل چونکہ غلامانہ ذہنیت ان کے اندر رچ چکی تھی اور اب یہ آزادی ملی تھی تو ان کے ذہنوں کی عجیب سی کیفیت تھی۔ ابھی ایک بات کا مطالبہ کر رہے ہیں، دوسرا لمحہ جو ہے اس کا انکار کر رہے ہیں۔ ابھی ایک وعدہ پختہ کر رہے ہیں، تھوڑی دیر کے بعد اس کو توڑ رہے ہیں۔ تو ان کو حکم ہوا تھا بھی جو اللہ تعالیٰ کا حکم نامہ ملے گا، جو شریعت تمہیں دی جائے گی اس کے احکامات پر تم نے عمل کرنا ہوگا۔ مسلمان کو مسلمان برقرار رکھنے کے لیے اس پر سختی کرنا یہ درست ہے، بلکہ حکم ہے کہ اگر وہ مسلمانی کا دعویٰ کرتا ہے تو اس کی اس دعوے کے ساتھ وابستگی برقرار رکھنے کے لیے اس کے لیے کچھ سزائیں مقرر کرنی درست ہیں۔ جیسا کہ ایک آدمی کسی حکومت کے ماتحت اپنے آپ کو جب کر دیتا ہے تو اس حکومت کے قانون کی پاسداری اس کے لیے ضروری ہے۔ ایک آدمی سعودی عرب میں جاتا ہے تو اس کو سعودی عرب کے ٹریفک کے قانون، اسی طرح دوسرے قوانین ان کا اس کو پاس کرنا پڑے، ضروری ہے۔ اور اگر وہ ان کا پاس نہیں کرتا تو جو سزائیں وہاں کے رہنے والے لوگوں کے لیے مقرر کی ہیں خلاف ورزی کی صورت میں، ان سب سزاؤں کا وہ حقدار ہے۔ رہا کسی مسلمان جو ابھی مسلمان نہیں ہوا، اس کو اسلام پر لانے کے لیے زبردستی کرنا، یہ ایک دوسرا معاملہ ہے۔ کسی کو مسلمان کرنے کے لیے زبردستی کرنا یہ جائز نہیں۔ لا اکراہ فی الدین کا یہی مطلب ہے کہ دین کے اندر زبردستی نہیں ہے، یعنی کسی کو مجبور کر کے مسلمان نہیں کیا جا سکتا، اپنی مرضی سے مسلمان ہوگا۔ لیکن جو آدمی مسلمان ہو جائے اس کو شریعت کا پابند ہونا یہ ضروری ہے۔ جیسا میں نے مثال عرض کر دی کہ کسی بھی ملک کے اندر جائے آدمی تو اس ملک کے ان قوانین کی پاسداری، کیونکہ اس نے اپنے آپ کو خود اس ملک کے اندر داخل کیا ہے، اجازت نامہ جو ہے وہ لے کر اور اس ملک میں داخل ہوا ہے۔ اب اس ملک میں داخل ہونے کے بعد اس کو اس ملک کے قوانین، وہ جس طرح وہاں کے مستقل رہائشی لوگ جو ہیں ان کو ان کی پاسداری ضروری ہے، اسی طرح اس کو بھی پاسداری ضروری ہے۔ تو چنانچہ جب تورات مل گئی، اب تورات ملنے کے بعد موسیٰ کلیم علیہ السلام تورات لے کر تشریف لائے۔ موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر بتلایا گیا کہ اے موسیٰ، ہم نے تمہاری قوم کو آزمایا، اس آزمائش میں قوم کی بہت بڑی تعداد جو ہے وہ فیل ہو گئی، اور ان کو سامری نے گمراہ کر دیا۔ اب یہ 10 دن کے اندر ہی یہ گمراہی پھیلی۔ گمراہی بہت تیزی سے پھیلتی ہے، اور ہدایت جو ہے اور رہنمائی کے لیے، ہدایت پر آنے کے لیے بڑا وقت لگتا ہے۔ جس طرح کی عمارت بنانے کے لیے جو ہے ٹائم لگتا ہے،
لیکن عمارت گرانے کے لیے کوئی ٹائم نہیں لگتا، تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے۔ فلک بوس عمارت جو ہے وہ چند دنوں کے اندر وہ زمین پر آ جاتی ہے۔ تو ہدایت جو ہے یہ تو تعمیر ہے، اور تعمیر کے لیے وہ سارے مراحل جو ہیں جو اس کی تعمیر کے اندر ضروری ہیں ان سب کو طے کرنا پڑتا ہے، لیکن گرانے کے لیے کوئی طریقہ نہیں ہے، کوئی خاص مقرر۔ بلڈوزر سے اس کو جو ہے دھکا دے کر اور ضربیں لگا کر اس سے بہت جلد گرایا جا سکتا ہے، اور اگر مزدور گرائیں گے تو وہ تھوڑا تھوڑا کر کے گرائیں گے۔ اسی طرح آج کل کے دور کے مطابق اس پر بم مار دیا جائے گا تو وہ سیکنڈوں کے اندر وہ ساری عمارت تباہ ہو جائے گی، جیسے ورلڈ ٹریڈ سینٹر گرایا گیا۔ تو امریکی بمبوں نے وہ چند لمحات کے اندر وہ ورلڈ ٹریڈ سینٹر جو عرصہ 100 سال سے زیادہ اس عمارت کی میعاد ہو چکی تھی، تو اس عمارت کو زمین بوس کر دیا۔ تو خالق کائنات نے ان کا امتحان لیا، تو وہ 10 دن جو ہیں 30 دن تک موسیٰ علیہ السلام کے عہد پر قائم رہے۔ ان 10 دنوں کے اندر گمراہی پھیل گئی، شرک میں مبتلا ہو گئے، بچھڑے کی پوجا شروع کر دی۔ تو رات لے کر یہاں پہنچے، اور وہ جو معاملہ سامری نے خراب کیا تھا اس معاملے کو درست کیا گیا۔ اس کے بعد 70,000 آدمی جو ہیں وہ قتل ہوئے، تب جا کر ان کی توبہ قبول ہوئی۔ جو قتل ہو گئے ان کی بھی توبہ قبول ہو گئی، جو بقیہ رہ گئے ان کی بھی توبہ قبول ہو گئی۔ اب اتنا بڑا واقعہ گزرنے کے بعد کہ 70,000 آدمی اس میں قتل ہوئے ہیں، تو ان کو تو بالکل سیدھا ہو جانا چاہیے تھا۔ اب موسیٰ کلیم علیہ السلام نے فرمایا بھی یہ اللہ نے یہ قانون دیا ہے تورات کا، وہ قانون ان کو بتلائے۔ کہنے لگے جی یہ تو بڑا سخت قانون ہے، یہ ساڈے تے وس دا کوئی نہیں، ماننے سے انکار کر دیا۔ آپ دیکھ لیں، وہی قانون مانگ رہے تھے اور وہی جو ہیں اب اس قانون کے آنے کے بعد اس کا انکار کر رہے ہیں۔ تو خالق کائنات نے فرمایا کہ مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہو، ایمان کا دعویٰ کرتے ہو، اب قانون تو ماننا پڑے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے طور پہاڑ جو ہے اس کو زمین سے اکھاڑ دیا، اور اکھاڑ کر ان کے سروں کے اوپر یوں صاحبان کی طرح۔ فرمایا مانتے ہو کہ نہیں؟ نہیں مانو گے یہ طور پہاڑ تمہیں گرا کر ابھی تمہیں پیس ڈالیں گے سب کو جو نہیں مانتے۔ اب وہ ان میں کئی لوگ جو ہے سجدے کے اندر پڑے ہوئے، تو وہ یوں کانی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے کہ طور پہاڑ ہوندا پیا، پہلے دور تھا پھر بالکل یوں قریب آ گیا۔ اب انہوں نے دیکھا یہ تو گرے گا ہم پر، تو سب بیک زبان کہنے لگے سمعنا و اطعنا، ہم نے سن لیا، ہم نے مان لیا۔ جب طور پہاڑ اوپر اٹھ گیا تو کہنے لگے اسینا، ہم نہیں مانتے۔ اس کے بعد پھر خالق کائنات اتنے مہربان ہیں اپنی مخلوق پر، خالق کائنات نے پھر توبہ کا موقع دیا۔ تو اسی واقعہ کا تذکرہ فرمایا، تفصیل سے دوسرے مقامات پر آئے گا۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، ہم نے تم سے پکا وعدہ لیا کہ کتاب کو مانو گے، تم نے کہا جی مانیں گے۔ پھر
تم نے انکار کیا ورفعنا فوقکم الطور، تو ہم نے طور پہاڑ کو تمہارے اوپر لٹکا دیا، اور ہم نے حکم دیا خذوا ما آتیناکم بقوۃ، مضبوطی کے ساتھ جو اس کے احکامات ہیں ان کو مان لو اور ان پر عمل پیرا ہو جاؤ، واذکروا ما فیہ، اور جو کچھ اس کے اندر ہے اس کو یاد کرو اور اس پر عمل کرو، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ فرمایا تقوی کا یہی طریقہ ہے کہ اللہ کے حکموں کو آدمی صحیح طریقے سے مان کر اس پر عمل کرے، تقوی اسی کا نام ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے ڈرے اور بچ بچ کر اس کی نافرمانی کے کاموں سے بچا کر اپنے آپ کو اس کے جو حکم ہیں ان پر چلائے، یہی تقوی ہے، تقوی کی یہی حقیقت ہے۔ ثم تولیتم من بعد ذلک، تو تم نے اس بات سے رخ موڑ لیا اور یہ کہا کہ ہم سے اتنے سخت حکم نہیں مانے جاتے۔ فلولا فضل اللہ، تو اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے پھر موقع دیا، اگر اللہ کی مہربانی نہ ہوتی، تمہیں دوبارہ موقع نہ دیا جاتا تو تم سب برباد ہو جاتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نافرمانی کی حالت میں اگر موت آ جائے تو کل قیامت کے دن وہ جو زندگی طویل ترین زندگی ہے وہ تو ساری کی ساری تباہ ہو گئی۔ یہ دنیا کی زندگی تو چند روزہ ہے، اصل تو آخرت کی زندگی ہے، تو جس نے آخرت کی زندگی کو تباہ کر لیا اپنے لیے تو اس نے سب کچھ اجاڑ دیا۔ اسی لیے فرمایا لولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ لکنتم من الخاسرین، کہ تمہارا تو بیڑا غرق ہو گیا تھا، اگر ہماری رحمت تمہارا ساتھ نہ دیتی تو تم نے تو اپنے آپ کو تباہ کر لیا تھا، لیکن ہم نے پھر مہربانی کی اور ہمارے پیغمبر نے تمہیں سمجھایا بجایا، تم نے دوبارہ توبہ کی، ہم نے دوبارہ اپنی رحمت کا رخ جو ہے تمہاری طرف پھیر دیا۔ اور موسیٰ علیہ السلام بار بار ان کے لیے اللہ کی بارگاہ سے عرض کرتے، وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ، یہ بات جو ہے یہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کی بات نہیں، بعد میں حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے کا یہ واقعہ ہے، جیسا مفسرین نے لکھا ہے کہ بنی اسرائیل کو کہ ایک گروہ کو جو سمندر کے کنارے آباد تھے تو ان کو حکم دیا، ان کی آزمائش اور ابتلا جو ہے اس کا موقع آیا تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا بھئی ہفتے کے دن تم نے سارا دن عبادت کرنی ہے اور مچھلیاں نہیں پکڑنی۔ اب مچھلیاں پکڑنے والے مچھلیاں پکڑنے کے اتنے دل دادا ہوتے ہیں، اب تو یہ مچھلی جو ہے تالاب والی مچھلی جو ہے یہی آ گئی دریا کے اندر، مچھلی جو ہے انہوں نے جگہ جگہ جو ہے ایسے جال لگا کر تو دریاؤں کی مچھلیاں جو ہیں ان کو کھینچ لیا، تو ورنہ دریا کے اوپر یہ سردی کا موسم جو ہے اس میں جو دریا کا پانی چونکہ کم ہوتا ہے تو رات خیمے لگا کر اور کئی لوگ مر بھی جاتے تھے، مچھلیاں پکڑنے گئے دریا کے کنارے اور وہاں رات سخت سردی کی وجہ سے مر جاتے تھے، یہاں چنیوڑ کے کئی لوگوں کی موت واقع ہوئی دریا کے اوپر۔ تو یہ بھی ایک عجیب دلچسپی ہے، جو لوگ مچھلیاں پکڑنے کی ان میں عادت ہوتی ہے، یہ کبوتر بازی کی طرح ہے، کبوتر باز کو تم کتنا بھی روکو، سردی ہو گرمی ہو تو وہ کبوتروں کو کا سلسلہ جو ہے وہ باقی رکھے گا اور چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ بالکل یہی مچھلی والوں کی بھی جو مچھلی کے شکار کے عادی ہوتے ہیں تو انہوں نے اس کے اندر ہیلا بازی کی۔ اللہ کے دین میں ہیلا بازی جو ہے یہ منع ہے، اس لیے کہ جو حکم اللہ کا دیا جائے
اس کو اسی طرح مان لینا ضروری ہے. اگر اس کو ہیلے سے ٹالنے کی کوشش کرے گا تو یہ آدمی دوہرا مجرم بن جائے گا کہ یہ اللہ کے حکم کا مذاق اڑا رہا ہے اور گویا یہ سمجھ رہا ہے کہ اللہ مجھے نہیں دیکھتے. حالانکہ اللہ کو حاضر ناظر ماننے کا عقیدہ جو ہے یہ تو ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے. وہ سمیع و بصیر ہے، ہر وقت دیکھ رہا ہے اپنی مخلوق کو، علی کل شیء قدیر ہے. اور یہ اس حرکت کو کر کے یہ سمجھتا ہے کہ اللہ نے پتہ ہی کوئی نہیں. اور یہی نادانی ہے، یہی حماقت ہے. چاچی انہوں نے یہی حرکت کی کہ ایک دن پہلے جو ہے جمعے والے دن یہ اپنے جال اور کنڈیاں جو ہیں خاص انداز سے وہاں لگا دیتے تھے اور ہفتے والے دن جاتے نہیں تھے. ہفتے والے دن ان جالوں کے اندر مچھلیاں جو ہیں وہ پھنس جاتی. بہت زیادہ مچھلیاں آتی ہیں ہفتے والے دن. اور بقیہ دنوں کے اندر چونکہ آزمائش تھی، بقیہ دنوں کے اندر سارا دن جال لگا کر بیٹھے رہتے، کوئی مچھلی آتی نہیں. اور ہفتے والے دن جو انہوں نے جال لگائے ہوئے ہوتے تھے وہ مچھلی سے بھر جاتے. تو ان کے منہ میں پانی آیا. وہ اتوار والے دن جا کر ان جالوں کو کھینچتے، ان میں جتنی مچھلیاں ہوتی اب اس کو لا کر انہوں نے شروع کیا. اور ان کو منع کیا گیا کہ یہ کیا حرکت کر رہے ہو، تو اللہ کے حکم کا مذاق اڑا رہے ہو، ہیلا بازی کر رہے ہو. کہنے لگے جی ہم تو ہفتے والے دن تو شکار نہیں کرتے، ہم تو یہ اتوار والے دن جو ہے وہ شکار کر کے پکڑ کر لاتے ہیں. تو جب خالق کائنات کی طرف سے ان کو مہلت دی گئی تو اس مہلت سے بجائے توبہ کا فائدہ اٹھاتے انہوں نے الٹا اس بات پر پکے ہو گئے. وہ ان لوگوں کو جو منع کرتے تھے کہنے لگے تاڑے منہ چ بھی پانی ہوندا پیا ہے، مچھی کھان نوں تاڑا بھی دل کرتا ہے. انہوں نے کہا کہ بھئی ہم اس لیے نہیں، ہم تو اللہ کا حکم سمجھ کر کہ تم اللہ کے حکم کا مذاق اڑا رہے ہو، کہیں اللہ کا عذاب نہ ٹوٹ پڑے، اس لیے منع کر رہے ہیں. کچھ لوگ کہنے لگے لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ، کہ ان کو نصیحت کیوں کرتے ہو، یہ تو اپنے آپ کو خود ہلاکت میں ڈال رہے ہیں، عذاب جو ہے اس کے سامنے خود پیش کر رہے ہیں، چھوڑو ان کو. انہوں نے کہا بھی نہیں، معذرتاً الی ربکم، اللہ کی بارگاہ میں تاکہ کم از کم ہم یہ تو کہہ سکیں کل اللہ ہم سے پوچھے کہ بھی یہ نافرمانی کر رہے تھے تم نے ان کو کیوں نہیں بتایا، تو تاکہ اللہ کی بارگاہ میں ہم تو عذر کر سکیں گے، یا اللہ ہم نے ان کو کہا انہوں نے ہماری بات مانی نہیں. اور ہو سکتا ہے ہمارے کہنے سے ان پر اثر ہو گیا، لعلہم یرجعون، شاید کہ یہ اپنی حرکت سے باز آ جائیں. تو انہوں نے اپنا اخلاص پورا ظاہر کیا مگر یہ لوگ نہیں مانے. بالآخر اللہ کا عذاب ٹوٹ پڑا کہ بس صبح کو رات کو سوئے تھے، صبح کو جب اٹھے ہیں تو ان کی شکلیں بدل گئی، بندر بنا دیا. جعل منہم القردۃ والخنازیر، کہ بندر اور سور بنا دیا، شکلیں بدل دی. مفسرین کا اس بات پر اتفاق ہے، جو لوگ معجزات کے منکر ہیں وہ تو یہاں وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی ان کے دل پلٹ دیے، شکلیں نہیں بدلی. لیکن سب مفسرین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ ان کی شکلیں مسخ ہو گئی، ان کی دمیں بھی ظاہر ہو گئی، بندر بن گئے، سور بن گئے، اور وہ 3 دن تک صرف زندہ رہے. یہ بندر اور سور یہ تو حیوانات اللہ نے مستقل پیدا کی ہیں،
ڈارون کا وہ نظریہ جو ہے وہ احمقانہ نظریہ ہے. ڈارون نے کہا بوز نہ ہوں میں. یہ کافر جو ہیں، جو بڑے بڑے سائنسدان اپنے آپ کو کہلاتے ہیں، تو یہ اس بات کے قائل ہیں کہ انسان کی اصل جو ہے وہ بندر ہے. امریکی لوگ اس بات کے قائل ہیں، فرانس کے لوگ اس بات کے قائل ہیں. تو وہ رہیں، ان کا سلسلہ نسب بندر سے ملتا ہوگا. الحمدللہ ہمارا تو سلسلہ نسب ثابت ہے، ہم تو آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، وہ بندروں کی اولاد ہوں گے. تو وہ بندر 3 دن تک صرف زندہ رہے، تاکہ وہ لوگ جو ان کو منع نہیں کرتے تھے، خود نہیں کرتے تھے، منع بھی نہیں کرتے تھے، ان لوگوں کو بھی عبرت ہو کہ بھی ہم نے یہ غلط قدم اٹھایا، ہمیں چاہیے تھا ہم بھی منع کرتے. تو 3 دن کے بعد ان کو اللہ نے ہلاک کر دیا. اور فرمایا فجعلناها نکالا لما بین یدیہا، جو لوگ اس وقت موجود تھے ان سب کے لیے ہم نے اس کو عبرت بنا دیا. فاعتبروا یا اولی الابصار، آنکھوں والو عبرت حاصل کرو کہ یہ کل انسان تھے، آج یہ بندر بن گئے. عورتیں، مرد، بچے سب اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے. یہ اس امت کے لیے خالق کائنات نے عمومی طور پر اس عذاب کو اٹھا لیا، لیکن بالکل قیامت کے قریب جو ہے یہ بھی اس امت کے اندر بھی یہ سلسلہ ہوگا کہ نافرمانوں کے لیے جو ہے ان کی شکلوں کو بدل دیا جائے گا. اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے اور اپنی خاص فضل و رحمت فرمائے، اپنے حکموں کی نافرمانی سے اللہ پاک بچائے. اس وقت مسلمان جو ہے نام نہاد مسلمان، تو وہ اللہ کی کھلی نافرمانی جو ہے اس کے اندر مبتلا ہے. اکثریت کھلی نافرمانی کے اندر، اور وہ اسی طرح اب سود کو جائز کرنے کے لیے، حلال کرنے کے لیے نواز شریف صاحب نے کتنا زور لگایا. اسی طرح ہر جو آنے والا ہے وہ دین کے ان احکامات کے سلسلے میں وہ ان کا مذاق اڑانے کے لیے وہ نئی سے نئی کوشش کرتا ہے. اب یہ انہوں نے چیریٹی بل جو پاس کیا ہے بدترین قسم کا بل ہے، بدترین قسم کا. تو یہ اس قسم کی چیزیں، یہ دین کو مٹانے کے لیے یہ کوششیں، تو ان کے دل مسخ ہو چکے در حقیقت، اور نام اپنا مسلمان رکھتے ہیں لیکن اندر مسلمانی کا نام و نشان بھی نہیں ہے. اندر سارے کام جو ہیں ان کے کافروں کا کام ہے. اور یہی وجہ ہے کہ دل کی جو کیفیت ہے، حالت ہے، وہ ان کی وہی مسخ ہو چکی. وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ، فرمایا جو لوگ اللہ سے ڈرنے والے ہیں ان کے لیے ہم نے اس کو نصیحت بنا دیا. وہ پہلے بھی اللہ کے حکموں پر قائم رہے، اور یہ مزید جو ہے اس سے انہوں نے نصیحت حاصل کر لی کہ بھئی اپنی اولادوں کو بھی انہوں نے اس بات سے خبردار کیا کہ بھئی اللہ کے دیکھو، اللہ کے حکم کی نافرمانی جو ہے وہ نہ کرنا، اس لیے کہ اللہ کی عذاب کی لاٹھی جو ہے وہ بے آواز ہے، اور جب بھی چاہتے ہیں، جس وقت چاہتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں، جہاں چاہتے ہیں، جس کیفیت کے ساتھ چاہتے ہیں اس کا عذاب اتر سکتا ہے. اللہ اپنے عذابوں سے محفوظ فرمائے اور ہمیں اپنی نافرمانیوں سے بھی محفوظ رکھے، اور جو حکم اس کے ہیں ان کی پوری اطاعت کی توفیق نصیب فرمائے. سبحان